मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ दरूद इब्राहिमी के वाक़यात शेयर करने वाली हूँ। ना सिर्फ दरूद इब्राहिमी के बल्कि दरूद के, इस्तग़फ़ार के, आपको सब कुछ यहाँ पर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं, आप शोहरत चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप औलाद चाहते हैं, गर्ज़ ये कि आप दुनियावी कोई भी चीज़ आसानी चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। और ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि जितना ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी। तो ये वीडियो तो दरूद के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपको चाहते हैं आपके गुनाह माफ़ हों तो आप दरूद पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। दरूद के बारे में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दरूद पढ़ने से तुम्हारे गुनाह भी माफ़ होंगे, और गुनाह ही तो हमने माफ़ करवाने हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है माफ़ी मांगने का। अगर एक इंसान जाए नमाज़ पर बैठ के दुआ के बाद अल्लाह से गिरा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी एक तरह से माफ़ी ही है। बस कहने की बात है, हमारी नीयत देखी जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने दरूद पढ़ा, आप पे 10 रहमतें नाजिल होगी। रहमतें बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ हम एक दुआ को तरसते हैं, या अल्लाह हमारे लिए कोई एक दुआ कर दे, किसी की दुआ लग गई, कहते ना एक दुआ लग जाना, तो सोचे 10 रहमतें क्या होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फरमाते हैं, दोज़ख से दूरी होती है, दर्जात बुलंद होते हैं, बहुत कुछ है इस चीज़ में। एक दरूद का वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा बाज़ार से एक मछली ख़रीद कर लाए और इसको पकाना चाहा। सारी लकड़ियाँ खर्च कर दी, लेकिन इस मछली पर आग ज़रा भर भी नहीं लगी और ना असर हुआ। आखिरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बारे में बताया गया, उनकी खिदमत में इस मछली को पेश किया गया और सारा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मछली से पूछा तो उसने कहा कि मैं एक रोज़ दरिया में थी जहाँ पर एक जहाज़ गुजरा और कुछ ताजिर वहाँ पर दरूद पाक पढ़ रहे थे। इनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मैं भी दरूद पढ़ती रही। सो अल्लाह ताला ने इस दरूद पाक की बरकत से मुझ पर आग को हराम कर दिया। उसके बाद हज़रत फरमाते हैं, ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और कहा कि ए परवरदिगार आलम, जिसने एक बार दरूशी पढ़ा इस पर आग हराम है। तो जो शख्स सुबह से शाम तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पढ़ता है तो उम्मीद है कि इसे आग कभी नहीं जला सकेगी। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है कि जब आप दरूद पढ़ते जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि खलवत में दरूद पढ़ना कितना ज़्यादा मुफीद हो सकता है आपके लिए। खलवत से मुराद है अकेले में, तन्हाई में। अब आपने ये सोचना है कि आपके दिन में कौन सा ऐसा वक्त है जिसके ऊपर आप पढ़ें अगर दरूद तो आपके लिए आसानी होगी। तो अब आपके लिए कोई भी टाइम हो सकता है आपके लिए फजर के बाद खलवत का टाइम हो सकता है कि आपके लिए रात के वक्त जो है वो सोने से पहले थोड़ा सा टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसे खुश नसीब जिनके पास तहज्जुद के वक्त का टाइम हो और वो उठ भी जाते हो माशाल्लाह से, अल्लाह की तौफीक से। तो आपने ये सोचना है, फिर आप उसमें ऑड नंबर्स में दरूद पढ़ें, जैसे कि 111 मरतबा, 313 मरतबा, या 333 कर लें, ठीक है, 333, 555, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑड नंबर्स में पढ़ना है दरूद। आप देखेंगे कि उसकी बात ही और है, और ना ध्यान, पूरे का पूरा ध्यान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगा के आपने पढ़ना है। एक बहन कहती है कि जब वो दरूद पढ़ती थी तो कुछ इस तरह पर सोचती थी अपने आप को कि वो सुनहरी जालियों के सामने है और बड़ी ही धीमी सी खूबसूरत सी रोशनी है, जो कि रात का वक्त है वहाँ पर, लेकिन वो रोशनी बड़ी खूबसूरत है वहाँ पे। और इनके साथ ये है कि इनके हाथ में एक बड़ी सी सब्ज़ रंग की क्रिस्टल की तस्बीह है और ये दरूद पाक पढ़ रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और माशाल्लाह से इनकी जो इमेजिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कि ख़याल में जब तसव्वुर जो बंदा कर लेता है, वो कहती बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह ताला ने मदद की। हर दफ़ा तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करती थी कि ऐसा हो। और कहती हैं जिस दिन मैं ये सोच के पढ़ती थी उस दिन तो मेरी हालत ही अलग होती थी, सुकून की, और ज़िंदगी में ऐसा लगता था जैसे कि मैं ज़िंदा हो गई हूँ। जैसे कि किसी खुश्क मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं तो वो ज़िंदा होती है, बिल्कुल वैसे ही, इसी बंजर ज़मीन को ज़िंदा करने वाली बात कहती हैं। मुझे लगती थी कि जैसे मैं ज़िंदा हो गई हूँ उस दिन। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम जितना फोकस से पढ़ें। फिर एक और बात ये आ जाती है कि बहुत सारे लोग के पास मायूस हो जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं यही आपको कह रही हूँ। एक बहन थी, वो कहती है मेरी जर्नी ऐसी थी, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता था दरूद पढ़ने का, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू जो है वो दरूद पाक पढ़ा और कहती हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये भी तौफीक दी है कि सुकून से बैठ के भी दरूद पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक दी है, हालांकि इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ है फिर भी। तो ये सब अल्लाह का करम है, इस बात से आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने अपनी हाज़िरी लगवानी है, आपकी हाज़िरी लगेगी तो करम होगा ना, नज़र करम होगा आप पे इंशाअल्लाह ताला। और इसमें कोई शक नहीं है कि दरूद पाक जो शख्स पढ़ता है वहाँ से बुलावा आता है उस शख्स का, तो वो दरूद पढ़ता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आता है तो वो शख्स दरूद पढ़ता है।
اسی لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ بس درود پڑھتے جائیں. بس میں ہیں، کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، سفر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں کسی مقام پہ جانے کے لیے. روزمرہ کے لوگ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، تو کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. ایک بہن کہتی ہیں میں ہمیشہ چاہتی تھی میرے لیے کوئی سٹینڈ لے، جب کوئی میرے ساتھ برا کرے میرے لیے کوئی سٹینڈ لے، میرے لیے کوئی کھڑا ہو، آواز بلند کرے کہ دیکھو اس طرح مت بات کرو، اس سے اس طرح ہوتا ہے نا. سم ٹائمز ہم کریو کرتے ہیں ایموشنل اٹینشن کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی کھڑا ہو، ہمارے لیے کوئی بات کرے، کوئی ہمیں انسلٹ نہ کر پائے. تو کہتی ہیں کہ جب یہ چیز میں نے درود پاک پڑھا تو نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے یہ والی آیتیں سامنے آ گئیں کہ ہم ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تو کہتی مجھے اتنی تقویت ملی کہ واقعی یہ جو درود ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے تو درود اس کی کفالت کرتا ہے. کفالت کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ کوئی ہم کسی پہ ایسے ڈپینڈنٹ ہو جائیں کہ ہمیں سوئی بھی اٹھانی نہ پڑے. تو جو شخص درود پڑھتا ہے اس کے لیے ایسے ہی معاملات بن جاتے ہیں کہ اس کو وہ کام کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس سے لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ کام کر رہا ہے، وہ محنت کر بھی رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ٹھہراؤ اور بہت ساری جو ہے اس کی مشکلیں آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک بہن کہتی ہے مجھے غصہ بہت شدید آتا تھا، پھر یہ کہتی ہے میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی تو غصہ میرا جاتا رہا، اور سوچا کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ سلام بھی پڑھوں، پر تھا کہ پتہ نہیں اجازت ہے درود کی نہیں ہے. بس اسی چکر میں کہتی ہیں الحمدللہ کوئی اللہ والے ملے، انہوں نے مجھے درود خضری کی اجازت دی. اب یہ کہتی ہیں جب سے انہوں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اور آسانیاں کی ہیں، ان کی نیچر میں آسانیاں کی ہیں. اور ایک اور فارمولہ جو یہ بتاتی ہیں اکثر شیئر کرتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ جب میں پانی پیتی ہوں درود پڑھتی ہوں، ریگولر نہیں بٹ اکثر ایسے کرتی ہوں کہ اس کے اوپر درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک دیتی ہوں، اور جب پانی پیتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ میرے اندر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نور محبت ایڈ ہو رہی ہے. ایک ایک گھونٹ سے لگتا ہے کہ ان کی محبت سے میں سرشار ہو رہی ہوں. اور کہتی ہیں درود ابراہیمی کا جو یہ پانی ہے یہ آپ جب بھی کسی پہ بھی پڑھیں، آپ اپنے پانی پہ اپنے کھانے پہ پڑھیں، آپ کے لیے وہ شفا بنے گا. تو درود ابراہیمی کے لیے تو ویسی کسی اجازت کی ضرورت نہیں، اور آپ کو کیا چاہیے. اور اب سائنس بھی پروف کری ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے شاید 80% یا 90% پانی سے بنی ہے. تو پانی کا بہت امپیکٹ ہے. یہ جو آج بڑے لاز نکل آئے ہیں، یونیورس لاز، لا آف اٹریکشن، لا آف کوانٹم فزکس، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب قرآن پروف کرتا ہے. جیسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں جی جیسا سوچو گے ویسا ہوگا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے سے جو گمان کرو گے ویسے ہی ہوگا نا. اسی لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی، درود پڑھنے والے گرتے بھی ہیں تو گر کے سنبھل جاتے ہیں. یہ اتنی پیاری بات ہے. اللہ رب العزت آسانیاں کرنے والے ہیں، کامرانیاں کرنے والے ہیں. ہمیں ان کی طرف جانا ہے اور بڑے محبوب انداز سے جانا ہے، ایسا انداز جو اللہ کو پسند ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہر اس مشکلات کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں نا جو آپ کو پریشان کرتی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہاں سے یہ بات بھی طے ہے کہ اگر آپ کو اب لگ رہا ہے آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے نفس کی پاکی کی دعا کریں، یا اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، ویسا بنا دے جیسے آپ کو پسند ہے. ایک دعا ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شانی کلہ. اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس سونپ رہے ہیں. اگر میں اس کا چھوٹا سا مجموعہ نکال کے بتاؤں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے میرے نفس کے اوپر مت چھوڑنا، ورنہ ہم تو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہیں گے. ہمیں اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں کتنی آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، آپ کی کوئی تعریف نہیں. جب ہم اپنی تمام تعریفوں کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں تو آپ کو تعریفیں تو ویسی ہی ملتی ہیں. لیکن آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا کوئی ایک کام، جس طرح کہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں ہماری کھانا بناتی ہیں، کچھ بھی ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا ہے میں نے ایک کام کیا ہے. کسی کو آپ پانی پہ پلا رہے ہیں نا تو کہا میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے کیا. آپ کو تعریف ملے گی، لیکن میں صرف یہ ایکسپیریمنٹ کرانے کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس بات پہ مزید پکا یقین ہو کہ جو کام ہم اللہ کے لیے کریں گے نا اس میں آپ کی ڈبل واہ واہ ہوگی. لیکن آپ نے وہ واہ واہ پھر سمیٹنی نہیں ہے. اگر آپ نے سمیٹ لی تو پھر آپ مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میری تعریف نہیں، سب تعریف اللہ کی. آسان طریقہ یہ ہے کہ سب جو آپ کی کوئی بھی اگر کسی بھی بات پہ تعریف کرے تو آپ نے وہ ساری تعریف اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دینی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دینی ہے. کیونکہ اللہ اور اللہ کے محبوب ہی تعریف کے لائق ہیں، اللہ کے نیک بندے تعریف کے لائق ہیں. لیکن اللہ کا حقیقی نیک بندہ وہی ہے جب جس کی تعریف کی جائے تو وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے.
کچھ بھی ملے یہ میرے رب کی طرف سے. آپ نے اگر کوئی کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے جو آپ کو پسند ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے. ہر چیز اول تو کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کی لائف سے یہ چیزوں کی محبت نکلنا شروع ہو جائے. ہم نے اس دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں، پر ہم ان کو اپنے دل میں بسا کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ شرک کی یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک انسان چیزوں کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے وہ کتنے لوگوں کو ہرٹ کر جاتا ہے صرف چیزوں کی خاطر. کچھ لوگ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے کہ ان کو چیزوں کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگلے کی فیلنگس تک کو روند کے رکھ دیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہونی چاہیے، اور ان کے ذرا سی وہ چیز خراب ہو جائے تو بس جی دوسرے بندے کی تو شامت آ گئی. تو پلیز چیزوں کو ان کی حیثیت پہ رکھیں. اگر مجھے اب اتنی اچھی بات لگتی ہے، میں بڑی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اس میں کہ میری جو والدہ ہیں نا انہوں نے آج تک مجھے کبھی بھی کچھ بھی ٹوٹنے پہ نہیں ڈانٹا. مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ان کے اتنے گلاس توڑے ہوں گے، اتنے ان کے برتن ٹوٹے ہوں گے، لیکن انہوں نے آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا. کپڑے خراب ہو گئے ہوں گے، کبھی جل گئے ہوں گے، کچھ نہیں الحمدللہ کہا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ میری والدہ بنی. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے نوٹ کیا کہ جتنا وہ میں کچھ بھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی بلینئرز تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے پاس یہ سب موجود تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی تھوڑا ہے زیادہ انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ ہائے یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے. یا ہوتا ہے نا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ڈانٹتے ہیں بچوں کو کہ یہ کیسے توڑ دیا تم نے. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکے اس کا غم نہ کھایا کرو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون سا فائدہ آپ کو ہے یا کہاں سے اولاد کی طرح سے فائدہ نہ پہنچے، فلاں کی طرح سے فائدہ نہ پہنچے. آپ نے غم نہیں کھانا. اور الحمدللہ جتنا زیادہ میری امی نے ان چیزوں کے اوپر صبر و شکر کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہا، اللہ نے ان کو اتنا ان چیزوں کو نوازا بھی ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ استعمال کریں لیکن کبھی بھی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. یہ سب ضروریات سامان ہے. اگر آپ ٹرین میں ہیں، آپ کسی بس میں ہیں، تو وہاں پہ جو سیٹ ہے کیا وہ آپ کے دل کو لگ جائے گی؟ آپ اس کو پھولوں سے سجانے لگ جائیں گے، اس کے اوپر اپنے گھر کے پلوز لا کے لگانے لگ جائیں گے، یا گھر سے کپڑا لا کے اس کو صاف کرنے لگ جائیں گے کہ بس یہاں تو شاید میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے. آپ بالکل ایسا کریں گے کہ آپ اس کو ایک سیٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے. ہاں اگر اس میں کوئی گند ہے تو آپ صاف کریں، ضرور کریں، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو دل سے نہیں لگا لینا کہ بس یہ تو یہاں تو میں اسی طریقے سے اس لائف کو ڈیل کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور اگر کوئی کہے یہ تو نہیں ہو رہا، جیسے ہوتا ہے اکثر اوقات کچھ کہیں گے نہیں ہم تو کپڑوں کے پیچھے بہت ہیں، ہمیں تو کپڑے ٹھیک ہے آپ کو پسند ہیں، آپ پہنے، اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا، لیکن ان کپڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیچھے مت کریں، کیونکہ وہ کپڑے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہوتا ہے اب لوگوں کو بہت ساری من پسند چیزیں ہوتی ہیں، ان کا دل کرتا ہے میرے پاس ہو وہ ہو، لیکن آپ نے کبھی اس کو اللہ سے بڑھ کے نہیں چاہنا. اگر آپ نے چاہ لیا تو آپ پھر مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز پھر آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی. میری اسٹارٹ کی ویڈیوز ہوتی تھی، میں اس میں کہتی تھی آپ کسی ایک چھوٹی سی چیز کو نا اپنے دل سے جان بوجھ کے لگا لیں، اور آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اب آپ کو اس سے لگاؤ ہو گیا. اللہ نہ کرے، ویسے میں صرف ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے بتا رہی ہوں، بل کریے گا مت، لیکن میں گارنٹیڈ ہوں کہ آپ کو اس چیز میں بھی آزمائش شروع ہو جائے گی آپ کے لیے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی حقیر چیز، آپ کے کمرے میں شاید کوئی ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، بے شک وہ 1 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو دل سے لگا لیں، پھر دیکھیں آپ کو اس میں کیسی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ ہم اسی میں آزمائے جاتے ہیں جس کو ہم دل سے لگا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کریں گے. ان سب چیزوں کو ہٹاتے رہیں گے، آپ کی نفس کی پاکی ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کامرانیاں ہوں گی. یہ سارے کام کرنے والی ذات ہمارے رب کی ہے. جس رب نے آپ کو ایک بستر سے نوازا فرض کریں تو کیا وہ کو محل نہیں دے سکتا؟ لیکن تب اپنے محل کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا، اللہ سے اوپر نہیں رکھنا، تبھی آپ محل سے بھی اوپر اونچے محل پہ جا سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ کی جو نیچر ہے نا وہ محل پانے کی نہ ہو. وہ ایک حدیث قدسی ہے، اور کیا صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر تو نے وہ کر لیا یا سر جھکا دیا اس میں جو میری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سر جھکا دو اپنا، پھر تمہاری چلے گی. کتنا آسان سی بات ہے. جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہوں، دیکھو کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے آسانی ہو تو تم نے بس یہ کرنا ہے کہ تم نے میری بات مان لو، پھر میں تمہاری بات مان لوں گی، اور وہ ہونا وہی ہے جو تم چاہ رہے ہو، لیکن میری بات کے اوپر بس یس کر دو. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں.
ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری بہن اور ان کے بچے وغیرہ رہنے آئے، دوسری بہن کے بچے وغیرہ بھی آ گئے ملنے کے لیے۔ اب رات کو نا ایک ایسا معاملہ ہوا کہ میری جو بھانجیاں تھیں انہوں نے نا، ان میں سے ایک جو بھانجی تھی اس نے کہا میں نے جو دوسری والی بھانجی آئی ہے اس کے ساتھ سونا ہے، تو اس طرح کی بات بیچ میں چل گئی۔ اب وہ لڑائی بننا شروع ہو گئی۔ تو جس بچی کے لیے سب کہہ رہے تھے، دونوں اس کی کزنز لڑ رہی تھیں کہ اس کو ہمارے ساتھ سونا ہے، اس کی امی آئیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں چھوڑوں تو تم میری بات مان کے کمرے میں آ جاؤ۔ اب وہ بچی اس ٹائم چلی گئی، اس کو تھا کہ ہائے کہ میری امی مجھے لے ہی نہ جائے یہاں سے، وہ واقعی چلی گئی اور ان دونوں کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، وہ دونوں سکون سے سو گئی، وہ بھی سکون سے سو گئی۔ پر اگلے دن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلے دن وہ بچی دوبارہ ان میں جا کے سوئی اور ان کی لڑائی بھی رہی۔ اب ان دونوں کو بھی نظر آ گیا کہ اگر ہم اس طرح کا وویلا ڈالیں گے تو اس کی امی تو اس کو لے جائیں گی دوسری جگہ پہ۔ لیکن اگلے دن کیا ہوا کہ وہ بچی واپس اپنی کزنس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جب آپ، یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن جب آپ اللہ کی مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہی کرتے ہیں مرضی۔ کتنی پیاری بات ہے، لیکن آپ نے اللہ کی ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ہیلپ فل چیزیں ملی ہوں گی۔ یہ ویڈیوز میرے لیے سب سے پہلے ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ جب میں بتا رہی ہوتی ہوں نا تو ایسا ہی ہے بالکل کہ میرے لیے خود ریمائنڈرز آ رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں رہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں، اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، آمین ثم آمین۔ اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔